जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और अपने नए नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी जो हमें ज्वाइन किया है, विलादत पाक शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सुबह से हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट यही था, मुबारकबाद आपसे वसूल करेंगे और जश्न मनाएंगे। लेकिन सानिया पेशावर जो मदरसा हुसैनिया में धमाका हुआ, खुदकुश धमाका, उसमें आखिरी इत्तलात आने तक 15 अफराद शहीद हो गए, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 30 के करीब जो ज़ख्मी अफराद हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में हैं, तशवीशनाक हालत में हैं। उनकी सेहत के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बहैसियत मोमिन। जो हमारा फ़रीज़ा है दर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, वहाँ पर भी हाज़री, वहाँ पर भी मुबारकबाद का पैगाम दीजिए। और ये भी हमें मासूमीन का ही पैगाम है कि जब भी कोई इस तरह का सानिया, जब भी इस तरह का दुख आता है तो उसको किस तरह फेस करना है, बर्दाश्त करना है और मिशन किस तरह जारी रखना है। इस पर आपकी कॉल्स का सिलसिला भी हम शामिल रखेंगे। एक SMS था ब्रेक से पहले अनीस, कायनात, मुहद्दसा और ज़हरा का, आपको भी मुबारकबाद भी, और उन्होंने मज़म्मत भी किया वाक़ई की। कॉलर भी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं शाहिद शाह बोल रहा हूँ लंदन से। शाहिद शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही एक अहम टॉपिक है और इस पे बात करना चाहता हूँ। जी भाई। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप चांस देते हैं। जी आप मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इमाम खोमेनी से पहले जो हाल था ईरान का, जी, और अल्लाह का शुक्र है इमाम खोमेनी ईरान में आए बिल्कुल और यजीदियत को खत्म किया। बेशक। अब दो टाइप के तालिबान का नाम लिया जा रहा है। दो टाइप के तालिबान हैं। जी हाँ। एक तो वो तालिबान है जिनको 2014 की फिक्र है कि 2014 के बाद हमारा क्या होगा। ठीक है। एक तालिबान है जो हक और कुरान के लिए लड़ रहे हैं। तो एक तालिबान वो है जो कि तमाम हमारे पाकिस्तान में ऐसे समझे कि यजीदियत आ गई है, उनका नाम लिया जा रहा है तालिबान। उन तालिबान को, गैर मुल्की तालिबान को हायर किया गया है, उनके कबीलों को पैसा दिया जाता है, उनमें से एक दो बच्चा ले लेते हैं। गुर्बत इतनी है कि एक दो बच्चा दे देते हैं तो उनको नवाजा जाता है पैसे से, फिर वो बम ब्लास्ट करते हैं। सही है। मुझे ये बताइए कि कोई मुसलमान, सुन्नी हो, शिया हो, क्या मस्जिद इमाम बारे पे कोई बम मार सकता है? और ये जितने भी मासूम मारे जा रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये कोई मुसलमान तालिबान नहीं मार रहा है। तालिबान का मतलब वो जो तालिबान है उनको कहा जा रहा है कि वो मार रहे हैं, वो नहीं मार रहे हैं। इसमें अब वो जो गैर मुल्की तालिबान है उन्होंने हमारे सियासतदान भी हायर किए हुए हैं। एक तो पीर साहब यहाँ लंदन में रहते हैं, तो इस किस्म के उन्होंने जनाब आली हायर किए हुए हैं। उसमें हमारे सियासतदान भी हैं और उसमें हमारे जो जितने भी तालिबान है गैर मुल्की वो भी हैं। अभी मेरा रायवन में मियाँ साहब के साथ डिनर था, मैं आपको अर्ज करूं, बहुत मजेदार बात है। वो जो गैर मुल्की तालिबान के खरीदार है वो इतने आए हुए थे अंदर, जो कि हमारे असल दुश्मन है, वो इस कदर अंदर आए हुए थे रायवन में, तो मियाँ साहब को भी नहीं पता। अब उन मुल्कों के जो मीडिया है वो हमारे मुल्क में इस तरह आजादी से आते हैं। मैं कहता हूं अपने पाकिस्तानी मीडिया को आप वहां जाके दिखाइए हिंदुस्तान में, मैं मान जाऊंगा आपको। यहाँ पे जितने भी बेकसूर मर रहे हैं, आप नोट कीजिए आज से, ये मुसलमान नहीं मार रहा है। इसमें हमारे शिया भाई हों, सुन्नी भाई हों, कुछ भी हों। अब हमें पाकिस्तान में इमाम खुमैनी चाहिए जो कि यजीदियत का खात्मा करे। ठीक है। मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, बिल्कुल लग रहा है जी, भाई है शिया भी। बहुत शुक्रिया भाई शाहिद साहब। कि शिया हो सुन्नी हो, इंसानियत का तो इस बात में 2014 की फिक्र है, क्योंकि सबसे बड़ा जो 2014 की फिक्र है वहां अफगानिस्तान में भी फिक्र है, क्योंकि वो एजेंट है हिंदुस्तान के। तो एजेंट हमारे जो है सियासतदान भी है, सब एजेंट है, पैसा लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया, इसको आप दोबारा दोहरा रहे थे, आपका पॉइंट आ गया शाहिद साहब, लंदन से आप शामिल थे। लेकिन हमें कोई भी अच्छे तालिबान का कोई दफ्तर नज़र नहीं आ रहा कि किसी भी तालिबान ने ये दफ्तर बनाया हो कि हम बहुत अच्छे तालिबान हैं।
تو لیکن جو ایک ان پہ دہشت گردی کے حوالے سے جو تمام جو واقعات اور خود وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اب تو پتہ نہیں ان کی وضاحت کے لیے یا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم کیسے تیار ہو جاتے ہیں جب وہ دہشت گرد خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا یہ. ان کی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, شاید آپ مجھے سمجھا دیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نہیں جانتے. اللہ اکبر, یہ کیسے؟ ہم جانتے ہیں, وہ نہیں جانتے. وہ کیسے نہیں جانتے؟ وہ نہیں جانتے کہ جو مر رہے ہیں وہ انسان ہے. اس بات میں سچائی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جو مر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ یہ نہیں جانتے جو مر رہے ہیں وہ انسان ہیں. اس حوالے سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی. عظما بہن, محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی صاحب بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو میرے علی شہزادہ علی اصغر کی سب کو مبارکباد. علی اکبر کہ اہل بیت سب پہ ان کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. جزاک تو اللہ. بات یہ ہے کہ جو ابھی سانحہ ہوا ہے, میں نے سنی, سب کی گفتگو سنی ہے, بہت افسوس ہے. وہی بات ہے کہ سید صاحب نے کہا ہے کہ اب تو کنڈیم لفظ بھی یہ کہنا بھی فضول لگتا ہے. تو میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں. تو امپورٹنٹ کال جو آپ کی آئی تھی اسلام آباد سے, وہ جو اپنا نقی صاحب سید ہے, انہوں نے بہت باتیں کر رہے تھے. مجھے ان کے اندر بہت درد بھی تھا اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا, لیکن وہ کھل کے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ فاروق بھائی یہ کام ہوتے رہیں گے. جب دو ہاتھی لڑتے ہیں اس جگہ کا جائزہ لیا جائے نا. یہ ہم جب سے میں پیدا ہوا, آپ پیدا ہوئے ہیں, ہم نے یہی دیکھا ہے. ادھر رشیا تھا, ایک طرف امریکہ تھا. یہ آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں دو ہاتھی, اور نچلی عوام جو ہے نا وہ کچلی جا رہی ہے. ہم جو لوگ ہیں, وہ چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی تو پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں. یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی جو ہے نا, یہ UN ہے, یہ انجسٹس ہے. اس کی جڑیں کاٹنی ہوگی کیونکہ یہ دنیا کا حل نہیں نکالے. تو باقی فاروق بھائی, میں اور آپ یہاں پہ بھی اہل تشیع ہیں, یہاں پہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں. ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اہل تشیع بھائی جب کسی بھی ایمبیسی کے بعد جاتے ہیں, یا اہل سنت والجماعت کسی ایمبیسی کے بعد احتجاج کر لیتے ہیں, یہاں سے لندن میں ہم کو ایک پلیٹ فارم بنانا پڑے گا. اس احتجاج کے اندر جب تک جتنی بھی کمیونٹی لندن میں رہتی ہیں, چاہے سکھ, عیسائی, یہودی, کرسچن, جو بھی ہیں, اہل تشیع باہر کھڑے ہوئے ہیں ایمبیسی کے باہر, یہ سب کمیونٹی مل کے وہاں انسانیت کے لیے یہ بھی آپ کے ساتھ ملے گی. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ کمیونٹی کیوں نہیں ہمارے ساتھ آ رہی؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ عیسائی انسان نہیں ہے؟ سکھ, کرسچن, یہ والے یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ یہ کیوں نہیں ہمارے اہل تشیع, اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو ساتھ لیتے؟ جب ایک احتجاج بھی لندن کے اندر یہ ہو گیا کہ اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں, سب کمیونٹی شامل ہے, وہ انسانیت کے لیے جھنڈا بلند کرنی چاہتی ہیں. جب یہ قوتیں اکٹھی ہوگی اس دن دیکھ لاں یہ قطرہ جو ہے نا پھر اتنی تیزی سے دنیا کے اندر پیس لے کے آئے گا. ادروائز شیعہ اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں, سنی اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں, ایتھوپیا کے اندر لوگ وہ اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لندن میں آنا پڑے گا اور یہاں سے آواز اٹھانی پڑے گی. ادروائز یہ آوازیں اٹھانا بیکار ہیں. اس چیز کے اوپر سوچو کہ ہمارے احتجاج کے اندر ہمارے سکھ بھائی بھی ہوں, یہودی بھی ہوں, عیسائی بھی ہوں, کرسچن بھی ہوں, شیعہ بھی ہوں, سنی بھی ہوں. بہت شکریہ محمد علی پھر ہم چیو کریں گے فروخ بھائی. جزاکم اللہ خیر مجھے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ محمد علی صاحب. بالکل وقت کی ضرورت ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا بغیر کسی رنگ و نسل کے. اور ایک خبر میں جیسے یہاں پر جو دہشت گردی کے یا جس طرح کی مسلم دشمنی کے واقعات ہو رہے, مساجد کے بے حرمتی کی جا رہی ہے, لوگوں کے ساتھ نفرت آمیز رویے, اس کی بہت سی رپورٹس ہیں. تو یہاں کی ایک ہیڈ لائن جو میں نے آپ کو دینا تھی, میں ضرور, کیونکہ یہ بات نکلی ہے, ٹونی بلیئر کی نو مسلم خواہر نسبتی کو مسلم دشمنوں سے حملوں کا خطرہ. یہاں لندن کی بات کر رہا ہوں. اور لارن بوتھ کا خود کا کہنا ہے کہ فوجی لی رگبی جو لندن میں ہولچ کے علاقے میں قتل ہوا, اس کے قتل کے بعد سے لوگوں کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے. تو اب جو دہشت گرد ہیں یا جو دہشت گردانہ سوچ ہے وہ صرف بارڈر پاکستان کی تک محدود نہیں رہی. اب لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا, لوگوں کو اپنے سے جو آپ ہیں وہ تو خود ٹھیک ہیں, دوسرے بالکل واجب القتل ہیں. تو یہ سوچ صرف یہ باؤنڈری کسی بھی پاکستان تک محدود نہیں ہے. اب ہر جگہ یہ سوچ آ رہی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, باقی سب غلط ہیں. اور یہاں پر یہ تازہ ترین اطلاعات یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. ای میل کی ہے علی زین صاحب نے اور بہت زیادہ پرزور مذمت کی ہے. سید نذیر احمد کاظمی صاحب نے سندھ سے ای میل کی ہے. اس کے بعد ذل حسنین جعفری نے ای میل کی ہے اور مبارکباد انہوں نے دی ہے شہزادہ علی اکبر کی ولادت. مبارک ہو بھائی. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام یا علی مدد. آئی ایم اکشا بطول فرام سکھر سین. بہت شکریہ. ہم سانے پر بہت غم میں ہیں اور ہم اس سانے کا پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اور ظالم سن لیں کہ ہم حسینی ہیں, شہادت ہمارا ورثہ ہے, ہم شہید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. لبیک یا حسین. اور ظالم یہ بھی سن لیں کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے انشاءاللہ, اور مولا آئیں گے اور ان سب کا جو ظالم ہوئے ان سے نیست و نابود ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا. اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کو مولا اللہ تعالیٰ نصرت و فتح کامیابی عطا کرے گا. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام اپنے سچے ناصرین میں شامل فرمائے. الہی آمین. اور فاروق بھائی آپ سے ایک بات کرنی تھی. کل جو میں نے پنج کا نظارہ قلندر جو میں نے قصیدہ پڑھا تھا وہ قصیدہ میرا لکھا ہوا نہیں تھا, وہ میڈم آفتہ پروین نے پڑھا تھا. اس کی آخر کی جو لائنیں تھیں وہ الحمدللہ میں نے لکھی تھی, بس یہ آپ کو بتانا تھا. اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. امام زمانہ علیہ السلام پنج پاک اہل بیت کو شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی بہت زیادہ خوشیاں مبارک ہوں اور شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں یاد کریم امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے. الہی آمین. اور میں شاعرہ تو نہیں ہوں لیکن میں تھوڑی بہت پنج پاک اہل بیت کی عقیدت اور محبت میں الفاظ لکھ لیتی ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, مولا کی نظر کرم ہے اور مولا کے فضل و کرم سے میں پنج پاک اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے اشعار پیش کرنا چاہوں گی پنج پاک کے صدقے میں. مولا قبول فرمائے حاضری اور عبادت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مصطفیٰ کو عشق ہے حسین ابن علی سے, مصطفیٰ کو عشق ہے حسین ابن علی سے, اسی لیے ظہور فرمایا دوبارہ علی اکبر کے پیکر میں, اسی لیے ظہور فرمایا دوبارہ علی اکبر کے پیکر میں. با کمال و کامل شخصیت علی اکبر آپ ہیں, نور خدا معراج فضیلت علی اکبر آپ ہیں. شہزادہ علی اکبر جلوہ افروز ہوئے جس روز, شہزادہ علی اکبر جلوہ افروز ہوئے جس روز, آل پیمبر کے گھر خوشیوں کی فضا چھائی ہے. سخی حسین نے سخاوت کے در کھول دیے, کریم مولا نے سخاوت کے در کھول دیے, ہر خاص و عام نے اس در سے خیر کثیر پائی ہے. جناب عالیہ نے فرمایا مجھ کو بھی عطا کیجئے بھیا انعام, فرمایا شاہ نے یا فاہر آپ نے کیا عظیم شان پائی ہے, آپ کے لیے میرا لفظ جگر عالی شان ہے انعام. خوش ہوئی بی بی ہم شکل پیمبر کی عطا پائی ہے, خوش ہوئی جناب زینب ہم شکل پیمبر کی عطا پائی ہے. آذان علی اکبر کا معجزہ ہے آج بھی, آذان علی اکبر کا معجزہ ہے آج بھی. مسجدیں آباد ہر جا نمازیں جاری ہیں, مسجدیں آباد ہر جا نمازیں جاری ہیں. ہم شکل نبی علی اکبر شبیہ پاک پیمبر, علی کا مرد قلندر آئینہ مرتضی حیدر, آئینہ مرتضی حیدر. مولا حسین کا دلبر جانے صفت پیمبر, عباس کا ہنسی پہ کر جگر عباس و حیدر, جگر عباس و حیدر. نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ حافظ. آباد رہے شاد رہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اچھا مجھے جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب اس پروگرام میں شامل میں ان کو کر رہا ہوں اسی فون نمبر سے. تو السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ظاہر ہے آپ بھی اس رسانے پر بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد. دل بہت دکھی بھی ہے اور ہمیں یہ مناظر سامنے نظر آ رہے ہیں جو پشاور میں سانحہ ہوا, اس پر آپ کے کومنٹس اور اگر اس ولادت سے متعلق بھی اگر ضرور کہیے گا. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن تو خوشی کا دن تھا. جی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا دن, لیکن یہ یزیدی ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں اسلام کے, اہل بیت کے, قرآن کے, اور آج پھر یزیدیوں نے شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے مدرسے میں نماز جمعہ پر حملہ کیا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پہلے ہمارے قائد محترم علامہ سید عارف حسین الحسینی کو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کی طرف آ رہے تھے تو ان پر گولی چلائی گئی اور ان کو قتل کیا گیا.
اس شہید مظلوم کا مقدس خون جاری ہوا. آج پھر انہی کے مدرسے میں پشاور میں یہ حملہ کیا گیا ہے. اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اور یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہیں. یہ وہ خارجی فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں قتل کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن کو قتل کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے طول تاریخ میں نہ کوئی مسجد کا تقدس کا خیال رکھا, نہ کسی مدرسے کا خیال رکھا. یہ تو یزیدیت اور یزید سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ اس وقت تو خواتین کو چھوڑ دیا گیا, لیکن یہ ظالم جو ہیں یہ خواتین کو, بچوں کو اور تعلیمی اداروں میں, مسجدوں میں کون سی چیز ہے جو ان درندوں سے محفوظ رہ گئی ہے؟ کیا کوئی کالج محفوظ رہ گیا ہے؟ کیا کوئی مدرسہ محفوظ رہ گیا ہے؟ کیا کوئی نماز جنازہ محفوظ رہ گیا ہے؟ اللہ خدا را اس ملک کو اگر بچانا ہے پاکستان کو, تو پاکستان کی فوج, ایجنسیاں اور وہ جو لوگ ہیں اربوں روپے کے بجٹ جن پر خرچ ہو رہے ہیں, اس ملک کو بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے. اور وہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں؟ جس طرح اب یہ نئے وزیر داخلہ جو چودھری نثار صاحب ہیں, اس دن انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہی آپس میں مربوط نہیں ہیں, ان میں ہی دوڑ لگی ہوئی ہے, کوئی ایجنسی دوسری کو نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہے. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر یہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کو بجائے اس کے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں, ان کی ہمدردیاں حاصل کریں. یہ ظالم جو ہیں یزیدی فکر کے لوگ ہیں, ان کا اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی نقاب چہرے پہ ڈالی ہوئی ہے, اور یہ پوری شیطانیت اور یزیدیت کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. اور جو لوگ اور جو قوتیں, جو طاقتیں اور جو ملک ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان ظالموں کو جو فنڈ دے رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, اسلحہ دے رہے ہیں, ٹریننگیں دے رہے ہیں, اور پاکستان کو یہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. خدارا یہ جو نئی حکومت آئی ہے, اگر یہ ملک کے شہریوں کی جان و مال, عزت و نموز کی حفاظت نہیں کر سکتی, تو یہ اتنے بلند بال دعوے اور یہ جو منشور پیش کر رہے تھے, تو ان کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے, دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. تو ان ظالموں سے مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں, نہ مدرسے کا احترام کرتے ہیں, نہ امام بارگاہ کا احترام کرتے ہیں, نہ بوڑھوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ خواتین کو چھوڑ رہے ہیں, یہ ظالم ہیں, درندے ہیں. جو یہ زبان سمجھتے ہیں اسی میں بات کرنی چاہیے. اور پاکستان کی جو ایجنسیاں اور جو امن و امان قائم کرنے کی جن پر ذمہ داری ہے, ان کو چاہیے کہ ذمہ داریوں کو پوری کریں. اور پاکستان کو بچانا ہے تو پھر اس دہشت گردی کو روکنا ہوگا. کوئی بھی ملک جو ہے وہ ظلم سے نہیں چل سکتا, کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اگر یہی حالت پاکستان کی رہی تو پھر شیعہ قوم بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوگی. پھر پاکستان میں خانہ جنگی کی فضا ہو جائے گی, پاکستان نہیں بچ سکے گا. ہم ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جو مسئولین اور جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو امن و امان قائم کرنے والی ایجنسیوں کے سربراہ ہیں, ان سے کہتے ہیں پاکستان کو بچاؤ اور اس دہشت گردی کو ختم کرو. اور پاکستان جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور جتنی بھی پاکستان کی ذمہ دار ایجنسیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس کے جو اختلافات ہیں, جو ہم آہنگی نہیں ہیں, اس کو جلد سے جلد کریں اور
یہ جو اولین ذمہ داری ہے حکومت کی کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے اس کو پورا کرے. ایک مرتبہ پھر ہم امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور تعزیت پیش کرتے ہیں ان بے گناہ نمازیوں کے قتل پر جو گھر سے تو آئے تھے عبادت کرنے کے لیے اللہ کے حضور سر سجود ہونے کے لیے, وہ تو شہید ہو کر اپنے رب کے حضور سرخرو ہو کر چلے گئے. لیکن یہ ذلت اور رسوائی کا داغ جو پاکستان کی حکومت اور ایجنسیوں اور جو پاکستان اور پشاور اور اس صوبے کی جو نئی حکومت ملی ہے بنی ہے, ان کو چاہیے کہ اس ذلت اور رسوائی کے داغ کو جلد دھوئے اور ان کے قاتلوں کو پکڑے اور ان کو عبرتناک سزا دے. ہم ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور شکایت کرتے ہیں کہ پروردگار اس ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما جو کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب, آپ نے وقت دیا اور اس خانے پر آپ نے گفتگو کی اور مزید ہمیں یہ خبر دی کہ علامہ عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے میں ان کو شہید کیا گیا تھا. تو اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے ناظرین کم ہے, اور مولانا صاحب نے جیسے ایک بات کی کہ پھر یہ حد جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا اور مومنین یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ خود بھی ہتھیار اٹھائیں, جب یہ تمام ادارے جن کی وزیر داخلہ کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ خود آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ جو ان کا کام ہے وہ صحیح طور پہ وہ نہیں کر رہے, تو یہ وزیر داخلہ موجودہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ایسے اداروں کا کیا فائدہ, ایسے پوری عوام کا جو پیسہ خرچ کرنے کی اس پہ ان اداروں پہ کیا ضرورت ہے. تو پھر ہمیں خود اپنی حفاظت, اور یہاں پر تو وہی بات کہ بہت مشکل ہو چکا ہے کہ دہشت گرد جو خودکش بمبار جیکٹ پہن کے کوئی آیا ہے اس کو بھانپنا, اس کو چیک کرنا, لیکن پھر بھی اگر بہت سی ایسے سیکیورٹی میئرز لیے جائیں کہ ایسے لوگوں کو 3-4 جگہوں سے گزر کے, اور اب تو ایسی مشینیں بھی بن چکی ہیں کہ جس کے پاس کوئی بھی بارود کوئی ہتھیار ہو تو اس کو پہلے ہی سے چیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام اقدامات ہم نے کرنا ہے تو تب کہیں جا کے اپنی حفاظت کو یقینی ہم بنا پائیں گے, ورنہ دہشت گردوں کے لیے بہت ہی آسان ہے, وہ کسی بھی بس میں, کسی بھی جیسے طالبات کی بس میں ایک خاتون بمبار, یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے. پہلے یہ جو آج کا سانحہ ہوا اس میں ایک لڑکا تھا جو اس نے اپنے آپ کو ہم سے اڑایا, 2 لڑکے بھاگنے میں کامیاب ہوئے, اور کوئٹہ میں جو ایک طالبات کی بس میں دھماکہ ہوا اس میں ایک لڑکی خودکش بمبار تھی. تو یہ تمام اطلاعات ہیں, یہ تمام صورتحال. اب آپ کی ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں ناظرین, آپ اگر بات کرنا چاہیں. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کی کال ڈراپ ہوئی ہے, اور آپ بھی ضرور اس خانے کی مذمت کر سکتے ہیں, اور جو اقدامات ہمیں کرنا چاہیے, ہمارا کیا فرض بنتا ہے, کیا اس پروگرام کے بعد بس ہم ویسے ہی ہمارا یہ فرض ہے کہ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں, یا تھوڑا سا سوچیں. جہاں جہاں وہی بات, ہم یہ تو کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے مذمتی یا اس طرح کے جو آپ کی کالز ہم وصول کر رہے ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کا بس چلتا ہے, جس بھی عہدے میں ہیں, جس بھی شعبے میں ہیں آپ, کسی بھی جگہ ہے, کوئی اگر آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنے ایم پی کو, کوئی بھی آپ احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں, کوئی کال آپ کو دی جاتی ہے یہاں کے علماء کرام کی طرف سے یا کسی بھی تنظیم کی طرف سے, شیعہ کلنگ کے خلاف, یہ ایک اور بھائی آئے تھے کہ کسی بھی انسانیت کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے. کہیں بھی کوئی کال دی جاتی ہے تو ہم کم سے کم وہی بات کہ بھیڑ تو بنا سکتے ہیں, رش تو بنا سکتے ہیں, ایک ہجوم تو بن سکتے ہیں. کب تک مذمت کریں گے, اب پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے. وہی بات کہ شو کریں گے, شو کے بعد چلے جائیں گے, ناظرین شو دیکھیں گے چلے جائیں گے. لیکن پاکستان میں اب جیسا کہ ہمارے کالر نے بھی کہا کہ ایک واقعی امام خمینی کی اب ضرورت ہے, لیکن ایسے سنسیئر بندے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ساتھ مل کے پھر جو مفاہمت نہ کرے, اپنے حقوق کے لیے ایٹ لیسٹ کھڑا ہو جائے. جی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن شکریہ. بھائی آپ کو جو بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سب کو بہت بہت سلام. مہربانی. وعلیکم السلام. شکریہ. اکبر کے ظہور کی میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ, آپ کو مبارک ہو. بی بی ام لیلا اور امام زمانہ تک سب کو ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں, مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. اور آج کے ٹاپک کا
फर्क है, मैं क्या बोलूँ, सुन के तो इतना बस 2 ही लफ्ज कह सकती हूँ कि उस मुल्क और उस मुल्क के जो सरबराह हैं, जो चलाने वाले हैं, उन पे लानत है कि जिस मुल्क में रोटी महंगी और मौत सस्ती होगी हो। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है जी कि इंसान की कीमत कोई कीमत नहीं रही है, इंसान को मारना बहुत आसान है और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मादा परस्ती है वो सबसे ऊपर चली गई है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, किसी को किसी पार्टी का रुकन होने की वजह से मारा जा रहा है, किसी को किसी मसले की वजह से मारा जा रहा है, किसी को कोई इलाके से ये कोई इलाकाई तौर पे जो तासुब है उसको देख के मारा जा रहा है। तो बस मारने के बहुत से बहाने हैं। तो किसी को मुसलमान, एक अमान देने वाला, एक किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, पता नहीं अपने आप को कैसा मुसलमान कहता है, जो नारा भी लगाता है, नारे तकबीर, और कत्ल भी करता है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, 1 मिनट के लिए दोबारा हाजिर हुआ। जी बिस्मिल्लाह। गालिब का शेर है, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। हालात ये हैं कि खाकब बदाम पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल रहा है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद बदलने वाली है। अल्लाह ताला इसे महफूज रखे, लेकिन नजर ये आता है कि आइंदा 5 बरस में पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद बदलने वाली है। मैं इल्तमास करता हूँ मुस्तकबिल के मुआर्रिखों से, मुस्तकबिल का मुआर्रिख ये नोट कर ले कि ये कोई अचानक वाक़या नहीं हुआ है। इसके लिए 79 से 80 से जो बुनियाद रखी गई थी उसमें मौजूदा हुक्मरान भी शामिल हैं, और ये जितनी हुकूमतें आई हैं ये सब की सब उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के इस जोग्राफिया की आइंदा मुस्तकबिल की जो सूरत है उसमें ये लोग एलिमेंट्स हैं, और ये ज़रूर लिखा जाए आइंदा की तारीख में कि ये लोग हैं। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी कॉल का दोबारा। बिल्कुल सही बात है, और हमने तो अपने आप को बांट लिया है। आपको हमने अपनी बात करते, एक दिन हमारे आपके गेस्ट थे, एक दिन सुबह हिदायत में एक मस्जिद के वो कह ले कि मुंतज़मीन में से एक शख्सियत शामिल थे। तो सुबह हिदायत में वो आए और उसके हवाले से हमारा आपस में इत्तेफाक देख लें, वो चीता मिल के इमाम बारगाह के आए थे प्रेसिडेंट जी, तो जी, उनके हवाले से कुछ लोगों ने बहुत ही नाज़ेबा कॉल्स की, या बहुत से लोगों के आपस में, मैं वही बात पॉइंट ये है कि हम आपस में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हिदायत टीवी अभी बना ही था तो उसके खींचने वाले, उसकी टांगें खींचने वाले अब तो भी हैं, जहाँ हम मुहिबान हिदायत है, दुश्मनान हिदायत की भी हम बात करते हैं, तो ऐसे लोग अपनों से भी हैं कि ये क्या हो रहा है कि हुसैनी पैगाम सारी दुनिया तक जा रहा है। तो जब तक इस तरह की गंदी मछलियाँ आपस में ही हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारा अपना है या दुश्मन है, तो तब तक हमें जो दुश्मन है, बैरूनी दुश्मन, उनसे तो बात की बात है, बात का कोई मुकाबला हम कर पाएंगे। आपस में जो आप नाइतफाकी उसके तरफ तो हमें ध्यान जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, और हिदायत को भी लेके हमें कॉल्स रिसीव होती रहती हैं कि किसी ने हमें ये बताया है, किसी ने हमें ये बताया है, और अब पैसे कहीं गलत यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब हर जार किस्म के प्रोपेगेंडे जो है हिदायत के लिए भी, और कोई गैर नहीं है, अपने शिया ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ तो हम एक नहीं हो रहे, फिर हम बड़े पैमाने पे कैसे एक होंगे? बिल्कुल, बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई, हमारे साथ कौन? भाई मैं शौकत रिजवी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर। जी शौकत रिजवी, हमारी बहन को भी सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए, आज का तो दिन हमारे मोमिनों का आपस में एक दूसरे को तहनीत ही का था, लेकिन बहरहाल एक अफसरदगी हमारे ऊपर तकरीबन हर मौके पर, जबकि खुशी का मौका होता है, कुछ ना कुछ हमें गलत खबर ही सुनने को मिल रही है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना फारूक भाई, देखिए हम क्या करें, कितना एहतजाज करें, कितना लोगों से कहें। अब यानी पिछला एहतजाज जो था उसमें डॉक्टर आमिर रिजवी साहब जो अल-रज़ा फाउंडेशन के सदर भी थे, उन्होंने जब पूरी कौम की तरफ से एक जो था सफारत खाने को अपना एहतजाज मुरासला दिया, तो वो ये फरमा रहे थे कि आपकी ख्याल में ये दहशतगर्दी है या क्या है। यानी ये ऊपर के लोग बैठे, इनको यही नहीं पता कि ये दहशतगर्दी है, फिरका परस्ती है या क्या है। ये इतने मासूम और भोले बने हुए हैं। अब यानी मैं आपसे क्या कहूँ, अब क्या करें, जो पंजाब में, मैं सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट थी पिछली दफा, वही इन दहशतगर्दों की पनाहगाहें बनी हुई, वहीं तक सब कुछ होता है। सारी दुनिया जानती है कि पंजाब में ये लोग पनप रहे हैं,
اور یہی اب لوگ جو ہیں وفاق میں آ گئے. تو اب بتائیے ہمیں کس چیز کا, ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں دو ٹرک کے بجائے اب 4 ٹرک ٹیشو پہ بھیج دیں گے؟ یہی کچھ کریں گے. اور ہر دفعہ دہشت گرد کہاں پکڑے جاتے ہیں؟ ہر دفعہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, 2 ہفتہ گزرے گا, سب لوگ جو ہوں گے وہ چپ کر کے, ہم احتجاج کر کے تھک جائیں گے, وہ لوگ ہمیں مایوس کر کے ایک طرف ہو کے چل پڑیں گے, اپنی حکومت اپنے مزوں میں رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہمارے اندر وہ ایمانی حرارت ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں پہ کم سے کم اب جہاں یورپ میں ہم شیعہ بس رہے ہیں, اپنے ایم پی سے کہیں کہ یہ مسئلہ اپنی پارلیمنٹ میں اٹھائیں, کیونکہ یہ جب تک ان کے اوپر بیرونی دباؤ نہیں پڑے گا یہ کچھ ہمارے لیے کرنے والے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف تماشا دیکھنے والے ہیں. زبانی جمع خرچ بہت ہو چکا میرے خیال میں. دیکھیے اور جو حالات نظر آ رہے ہیں نا کہ اگر انسان کو کسی طرف سے انصاف نہ ملے تو پھر وہ ابل پڑتی ہے اور وہ کسی اور صورت میں شکل میں احتجاج نکل آتا ہے. خدا نہ کرے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول ہو. بے شک ہم تھوڑے سے ہیں لیکن یہ کہ کم سے کم اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہمیں آتی ہے. ہمیں کربلا کے نقشہ ہمارے سامنے ہے, تھوڑے سے تھے لیکن الحمدللہ آج پوری دنیا جانتی کہ کربلا میں کون لوگ تھے. ہم انہی کی اولاد ہیں اور ہم سے اتنا زیادہ جو ہے ایکسپیکٹیشن مت کریں کہ ہم اتنا کچھ برداشت کر دیں گے. وہ رسول اللہ کی اولاد تھے, وہ بہت کچھ برداشت کر گئے, ہم سے شاید اتنا برداشت کر سکے. بہت شکریہ جی. شوکت رضوی صاحب مانچسٹر سے آپ شامل تھے. بہت اچھا بتایا آپ نے کہ بالکل حقیقت ہے کہ جو اوپر کرسی پہ بندہ کوئی بھی بیٹھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یا پتہ وہ چلانا نہیں چاہتا, اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتی کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے, کیوں مظاہرے کے لیے آئے ہیں. جیسے گیلانی صاحب کا ہم نے بتایا آپ کو, وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں کیمرون صاحب سے مل کے چلے گئے, ان کو کوئی سروکار نہیں تھی باہر کیا ہو رہا ہے, پاکستانی ہیں کیا, یہ شیعہ کلنگ کے کیوں انہوں نے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں اگلے کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ساجد صاحب, سجاد صاحب. میں تو بہت مذمت کرتا ہوں, میرا پورا خاندان اس کی مذمت کرتا ہے. تو ایک واقعہ کراچی میں بھی ہوا ہے کہ وہ جاوید قریشی اور اس کے لڑکے مسجد سے نکلے تو باہر وہ دہشت گرد کھڑے تھے, انہوں نے فائرنگ کر کے بیٹے کو مار دیا اور چھوٹے کو چھوڑ دیا. کہ اس نے رونا شروع کر دیا اور ہاتھ باندھے تو اس کو چھوڑ دیا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پشاور والے اور کراچی والے کچھ یہ ایک ہے, یا وہ تو M2M کے تھے, MPA تھے جو مارے گئے جاوید قریشی اور اس کا بیٹا. پہلا تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر 5 کروڑ شیعہ حضرات ہیں اور 9 کروڑ سنی ہیں, اگر یہ ایک ہو جائے تو 14 کروڑ بن جاتے ہیں. تو 14 کروڑ یہ سارا نظام ٹھیک کر لیں گے اور ہمینی کا کردار میرے ماموں شوکت علی خان ادا کریں گے, وہ تیار ہے. تو ایک بہادر اور ہم پہنچ والے لوگ ہیں. ہمارے اپنے پاس بھی ہماری جو مسجد پاکستان میں ہے اس مسجد میں ہم اسلحہ رکھتے ہیں. پاکستان میں تو سب بدماشی ہے بھائی, وہاں تو شرافت ہے ہی نہیں. تو اس مسجد کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی ہم وہاں اسلحہ رکھتے ہیں. اور میرے وہاں دوسرے ماموں کونسل مساجد اور کونسل کے چیئرمین ہیں, 57 مسجد ان کے اندر ہے, سب کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں. تو یہ سب شیعہ سنی ایک ہو جائے تو حکومت بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. پھر یہ ایجنسیاں اور باہر کی ایجنسیاں آپ کو دہشت گرد پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا حافظ بھیا. خدا حافظ. بہت شکریہ. حکومت کیسے ساتھ ہوگی, حکومت ہی تو ان لوگوں کو پروان چڑھا رہی. جی بالکل. اور ایک بیان مجھے یہ سامنے آ رہا ہے, اور جیسے شوکت رضوی صاحب نے بھی پچھلی حکومت کی بات کی, رحمان ملک صاحب کہتے رہے ہیں, اور اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے, لشکر جنگی کی ٹریننگ کیمپس وہاں پنجاب میں موجود ہیں, وہ کہتے ہی رہے ان کا وقت ختم ہو گیا, وہ اب جو ہے ان کے اقتدار ختم ہو گیا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے جو کیمپس تھے وہاں پر موجود تھے, جو وہاں سے ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں, انہوں نے یہ تمام جو سرگرمیاں کراچی سے لے کے پشاور تک یہ جو ثانیات ہو رہے ہیں وہ ٹریننگ یافتہ افراد جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بس ہماری حکومتیں کہتی رہتی ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے, نشاندہی کرتے ہیں, لیکن کوئی آپریشن نہیں کیا جاتا. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی سب مومنات کو آج کے دن مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ تعالیٰ آج کے دن میں سب مصیبتیں حضرت علی پر صدقے میں دور کرے اور ہم مومنین کو صبر جمیل عطا کرے. اور جہاں تک یہ دھماکے کا تعلق آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا, یہ وہ طالبان ہیں جن کو ریبیل کہہ کے
فرانس، برطانیہ اور انگلینڈ اور کیا کہتے ہیں امریکہ نے اور سعودی عرب نے بنایا. ان کا دفتر دیکھیے قطر کے اندر ہے اور انہوں نے ہی لیبیا کے اندر حرامی پن کیا, انہوں نے ہی یہ سب سیریا میں, یہی عراق میں ہے, اور یہ سیریا میں جو لاہوری یہ وہی طالبان جن کو ریبیل کہتے ہیں یہ لوگ, اور یہ اب پاکستان کا نمبر, انہوں نے پہلے پاکستان کو دوسری طرح سے نہیں ختم کیا, اب یہ پاکستان میں یہ چکر چلا رہے ہیں, اور یہ سارے باہر سے بھی ہیں اور اس ہمارے پاکستان سے بھی لوگ اس میں شامل ہیں, اور یہ یزیدی مسلمان ہیں, ان کو باقاعدہ سعودیہ سے تنخواہیں ملتی ہیں, سمجھے آپ, اور یہ ہر جگہ آتے جاتے ہیں, اور اس کے اندر ان کی تحفظ کے لیے فرانس ہے, برطانیہ ہے اور امریکہ شامل ہے ان کے ساتھ نا, اور انہی کا نام طالبان, انہی کو ریبیل کہتے ہیں, اور ان کے آفس باقاعدہ پاکستان میں دو مدرسے ہیں, جو کراچی میں ایک مدرسہ ہب کے اندر اس کا نام ہے مدرسہ معاویہ ہے, اور یہ بلوچستان میں بھی یہ لوگ ان کے مدرسے ہیں, اور رائے میں جو ہے نا ان کا ہیڈ آفس ہے, اور یہ ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن ان کو تحفظ حاصل ہے پنجاب حکومت کی, اور اب تو نواز شریف آ گئے, وہ تو سوال ہی کر رہے ہیں, تو جو اس کے تحفظ میں تھے, پہلے یہ امیر المومنین بننے کے چکر میں تھے, اب یہ امیر المومنین بن جائیں گے, لیکن ہم لوگوں کو اپنا تحفظ خود کرنا چاہیے. ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ روزانہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے تحفظ کریں, دیکھ بھال کریں, مطلب پہرا دیں, اور جو لوگ مطلب ایسے ہوں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قاتل ہیں ان کو پکڑیں, اور جب یہ مار کے بھاگتے ہیں تو ہم بھی ان کو ماریں. ہم یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے, ہمیں اب ان سے جنگ کرنی پڑے, جنگ کے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی میرے بھائی جرمنی سے آپ شامل تھے. پنجاب حکومت کے حوالے سے اور لشکر جنگی کے حوالے سے جو ایک بات تھی, ملک اسحاق جو بہت بڑا 100 سے بھی زائد وہ قتل میں ملوث, وہ اور سعودی عرب کا جیسے ہمارے شہزاد بھائی نے کہا, تو وہ ملک شہزاد کو جب ملک اسحاق کو جب گرفتار کیا گیا, نظر بند کیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے, تو وہ عمرہ کر کے آ رہا تھا, وہ سعودی حکومت کا مہمان تھا, اور بعد میں پھر اس کو چھوڑ بھی دیا گا چند دنوں کے بعد. تو یہ جو بات ہماری مومنین کرتے ہیں, بھائی کرتے ہیں, اس میں بہت حد تک سچائی ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے, آزادی ہے, یہ گھومتے پھرتے ہیں, وقتی طور پہ نظر بند ہوئے, اور نظر بند بھی کوئی ایسی سلاخوں والی جیل میں نہیں ہوتے, بہت اچھے, یہ ویسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے پرویز مشرف صاحب ان دنوں نظر بند ہیں, تو ان کو کوئی سہولت میں کمی نہیں ہوتی, ہر چیز ان کو اویلیبل ہوتی ہے. ایسے دہشت گردوں کو چند دن کے لیے, آج ہم اٹھے ہیں, ہم ہوں گے, مظاہرے کیے جائیں گے, احتجاج کیے جائیں گے, تو چند دنوں کے لیے ان لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے کیا جائے گا کہ بھائی آپ ذرا سا خاموش رہیں, اس کے بعد جو نیچے ان کے لوگ ہیں وہ کام اسی طرح کرتے رہیں گے. تو یہ جو بات تھی شہزاد صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ بیرونی جو طاقتیں, اور خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے, وہاں پر جہاں پر یزید کے نام کے مدرسے ہیں, تو وہاں سے لوگ ٹریننگ کر کے مدرسہ حسینیہ پہ وہ حملہ کرنے میں وہ بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہیں سے لوگ آتے ہوں گے یا وہیں سے ٹریننگ کرنے والے لوگ ہوں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فرنزا محمد جی کو لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جناب. آپ کو روزنا بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور اپنی وائف کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سلام عرض بہت کرتا شکریہ ہوں. بہن کو. جو یہ سانحہ جو ہوا ہے پشاور میں فاروق صاحب, تو میں اس کی ندامت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, صورت محمدی میں چل رہے ہیں, سیرت محمدی میں نہیں ہے. ان لوگوں کا لاج سوائے گورنمنٹ کے, سوائے فوج کے کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ فوج کا کام کیا ہے, جبکہ وہ بارڈروں کے اوپر لڑ رہے ہیں اور اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتے, وہ بارڈر کے اوپر کیا لڑیں گے. تو یہ حکومت کی جاب ہے اور یہ فوج کا کام ہے کہ یہ جو چوہے جنگلوں میں رہتے ہیں, جانور, ان کو مچھلیوں سے کیا لگاؤ ہے, یا کسی کے اچھے سے کپڑوں سے کیا لگاؤ ہے. ان کا یہ ہے کہ نہ ان کا گھر ہے, نہ وہ کسی کو گھر میں رہنے کے لیے دیتے ہیں. تو یہ ان کا علاج صرف گورنمنٹ فوج ہی کر سکتی ہے, جو کہ ان کو گھروں سے لگا کر اور ان کی داڑھیوں کو صاف کر کے اور ان کے منہ کالے کر کے سڑک کے اوپر گئے, تب یہ لوگ باہر آ سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے, اور خود کرنے کے لیے بھی ہتھیار چاہیے. ہتھیار تو گورنمنٹ رکھنے نہیں دیتی, اس لیے یہ جاب جو ہے یہ فوج کی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم مومنوں کو عقل آ جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ شیطان لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. ذاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ان کے ساتھ بات کون کرتا ہے؟
शैतान के साथ बात करने का क्या मतलब है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ और एरिया असगर की वलादत की सब मोमनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सूरत मोमनी के ऊपर आ जाओ और सूरत मोमनी जो ये सब चल रहे दरिये वाले, ये सूरत से काम नहीं चलेगा, सिर से काम चलेगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादू को सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। और बहुत अच्छी बात इनकी कि जो शैतान है उससे क्या मुज़ाकरात करने या क्या उसके साथ कोई उससे उम्मीद रखने की या अच्छा करेंगे। अच्छा, जब भी लोग हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अब पहले 5 साल जो है एहतजाज करते रहे, एक होप ज़रूर होती थी कि शायद कोई ये जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की या जो भी इत्तेहादी थे बहुत बुरे थे, लेकिन हम जो एहतजाज करने वाले बात करते हुए थोड़ा सा जब हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, अदलिया का ये फ़र्ज़ है, तो ऐसा लगता था शायद हुकूमत को इस तरह हम कहेंगे तो वो जागेगी। लेकिन ये जो हुकूमत आई है इसको तो कहने का मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है या इसमें कोई अब तो बात ही नहीं कि जो हुकूमत थी उनकी कंधों पे चढ़ के आई है। नून लीग की जो हुकूमत थी, सारी जमातों में जलसों में धमाके हो रहे थे, किलिंग हो रही थी। ये नून लीग की जमात में अच्छा हुआ कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन उनका इतना ज़्यादा बंदोबस्त के साथ वो आए हैं। तो इस हुकूमत पर तो मुझे अल्लाह करे कि ये मेरा ख्याल गलत साबित हो, लेकिन फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। पहले दहशतगर्दी करते थे तो शायद उन्हें पकड़े जाने का खौफ होता होगा, लेकिन अब अगर वो दहशतगर्दी करेंगे तो उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। बिल्कुल। और तो अदालतें जो हैं वो उनको आज़ाद की जा रही हैं हुकूमत, और बिल्कुल आसानी के साथ वो अपना काम करेंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी भाई, मेरी तरफ से आपको बहन को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत की। जज़ाकल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन के प्यारे शबी रसूल, जान से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाले बेटे की विलादत की मुबारक देती हूँ। बहुत शुक्रिया। और तमाम आइमा को और जनाब इमाम महदी आखिरी ज़मान अलैहिस्सलाम को और बीबी ज़ैनब कुलसूम को और बीबी रुकैया को, गाज़ी अब्बास लंबरदार को, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया बहन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। और मैं चंद अशआर पढ़ना चाह रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। और इसके बाद मैं वो मज़म्मत भी करती हूँ जो पेशावर में नमाजियों के ऊपर जालिम लोग। जी बहन, जल्दी से हाजिर लगा दें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। जल्दी से आप जो भी हाजिर लगा दें। सिर्फ एक रुबाई है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तेरी सूरत मुस्तफ़ा जैसी अली अकबर, तेरी सूरत मुस्तफ़ा जैसी अली अकबर, तेरी सीरत मुस्तफ़ा जैसी अली अकबर। तू मेरे हुसैन की जान है अली अकबर, तू मेरे हुसैन की जान है अली अकबर। मेरा तुझ पर सलाम है अली अकबर, मेरा तुझ पर सलाम है अली अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी, और कोई और कॉलर हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है ताकि आपकी कोई कॉल रह ना जाए। तो जैसे अभी 3 मिनट बता रहे हैं भाई, तो बहुत सी जो अदलिया की बातें हम कर रहे थे कि बहुत से और इंतज़ामिया की जो बातें कर रहे थे, दहशतगर्दों को पकड़ने का दावा किया जाता है। पिछले दिनों एक वकील सकलैन कोसर साहब और उनको उनके बच्चे के साथ शहीद कर दिया गया, सिब्त जाफ़र शहीद उनको किया गया। तो बाद में कुछ अरसे के बाद इंतज़ामिया ने ये कहा कि जो इस कत्ल में मुलव्वस थे उनको हमने गिरफ़्तार किया है, लेकिन हमें इंतज़ार रहता है कि गिरफ़्तारी के बाद वो फंदे पे लटके हों, उनको सज़ा हो गई हो, कहीं उनके हवाले से कोई बात दोबारा निकली हो। तो बिल्कुल एक खामोशी होती है कि जब भी एहतजाज, कोई बहुत बड़ी शख्सियत जब इस तरह शहीद कर दी जाती है तो हुकूमत आँखों में मट्टी डालने के लिए, धूल झोंकने के लिए कुछ देर के लिए बाद वो सारी मेज़ सजी होती है कि ये असला पकड़ा गया है, मुजरिमों के मुंह के ऊपर गलाफ होता है, और उसके बाद अगली खबर कोई पता नहीं चलती कि वो लोग कहाँ गए, किस अदालत में पेश किए गए और कहाँ उनको रखा गया है,
کوئی اس حوالے سے بالکل ہمیں باخبر نہیں رکھا جاتا. جی بالکل. اور آخر میں یہی کہ ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کر سکتے ہیں کہ مولا آپ جلد ظہور فرمائیے. آج ہمیں ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اناؤنسمنٹ کریں یا نہیں کریں. جی ایک نعتیہ کمپٹیشن ہے تو کر بھی دیا جائے تو کچھ نہیں. حضرت علی اکبر کی ولادت کے موقع پر ہم نے سوچا تھا کہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے, اور دل بہت اداس ہیں جو ثانیہ ہوا ہے حسینیہ مدرسے پر, لیکن پھر بھی ہم یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پروگرام آ رہا ہے, ایک کمپٹیشن آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں, اور نعتیہ اور منقبت کمپٹیشن ہے, بہت بڑا کمپٹیشن ہے. انڈر 14 بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں, اور 2 کیٹیگریز ہیں, اور 14 سے ابو بھی حصہ لے سکتے ہیں. اونلی 5 پاؤنڈ ہم نے اس کی رجسٹریشن فی رکھی ہے, لیکن جلدی آئیے کی بنیاد پر رجسٹریشنز ہوں گی. بہت 3 انعامات ہوں گے, اور ایپیسوڈ وائز مقابلہ ہوگا, اس کا گرینڈ فنالے بھی ہوگا, 3 ججز بھی ہوں گے, اور اس شو کا نام ہوگا ہدایت ٹیلنٹس, جس میں ہدایت ٹی وی ڈھونڈے گا خوبصورت آواز ایک انڈر 14 اور 14 سے ابو ایج کے. تو آج سے رجسٹریشن جو ہے وہ کھل چکی ہے, آپ ضرور رجسٹریشن کرائیے گا, اور جیسے ہی مقابلے شروع ہوں گے تو آپ SMS کے تھرو ووٹ بھی دے سکیں گے. تفصیل انشاءاللہ پھر بتائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ کی طرح رمضان المبارک میں بھی خصوصی پروگرام لائے گا. شعبان المعظم بھی جاری ہے, اور آج کا جشن ولادت پاک شہزادہ علی اکبر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور کوشش یہی تھی کہ سارا پروگرام اسی مناسبت سے, لیکن یہ بہت ہی ایک ایسی خبر ملی پشاور میں مدرسہ حسینیہ اپنے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور تمام واقعات کراچی میں بھی جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے, پورے پاکستان میں جو اس طرح بے گناہ افراد مر رہے ہیں اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ نے کالز کی, دکھ کا اظہار کیا, تو ناظرین آپ یہ نہ سمجھیے کہ پتہ نہیں کسی نے سنا نہیں سنا, آپ نے اپنا فریضہ ضرور سر انجام دے دیا, آپ نے آواز بلند کی ہے, تو یہ بھی کسی کو نصیب ہے. لاکھوں لوگ بھرے پڑے ہیں دنیا میں, اگر شاید وہ بھی آواز ہی محض بلند کر دیں تو دنیا تبدیل ہو سکتی ہے. آپ نے اپنا حصہ ادا کیا ہے, آپ اس میں بالکل حق بجانب ہیں, اور امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ لبیک کہیں گے, اور آپ کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی اس ہدایت کے راستے کی طرف آئیں گے, اور جوک در جوک یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.